प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे लाड़काना से फारूक अहमद ने पूछा है। वो पूछते हैं कि बनी इसराइल पर कितने रोजे फर्ज किए गए थे। सामीन ग्रामी कदर, जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में कौम बनी इसराइल पर साल में सिर्फ एक दिन रोजा फर्ज किया गया, जिसे अपनी जान को दुख देना या नफ्स कुशी करने के नाम से याद किया गया कि आप उस दिन अपने नफ्स का, अपनी जात का इनकार करते हैं, खुदा की जात से ऐसी लौ लगा के बैठ जाते हैं कि खाना पीना बंद कर देते हैं और सिर्फ उसी की तारीफ में और तौसीफ में लगे रहते हैं। लेकिन फिर होते होते एक ऐसा दौर भी आ गया जब कौम बनी इसराइल असीरी में चली गई। बुख्तनसर ने, जिसे आमतौर पर नबूकदनजर कहा जाता है, वो तमाम कौम बनी इसराइल को बाबुल लेके चला गया। वहां असीरी के दौरान उस कौम को खुदा और याद आने लगा, इसलिए होते होते अब एक दिन की बजाय 4 दिन के रोजे फर्ज कर दिए गए। और ये एक तदरीजी अमल था, क्योंकि अगर शुरू में ये कह दिया जाता कि तुम 40 दिन के रोजे रखो तो लोग मर जाते या इनकार कर देते कि हमसे रोजे नहीं रखे जाते। अगर कोई शख्स ये सीखना चाहता है कि मैं दौड़ में हिस्सा लेना चाहता हूं तो क्या करूं, आप उससे पहले दिन ये तकाजा नहीं करते कि तुम 10 मील दौड़ो। आप पहले दिन कहते हैं कि आधे फरलांग दौड़ लो, फिर 1 फरलांग, फिर 2 फरलांग, फिर 1 मील, फिर 2 मील, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाते हैं। और ये तदरीजी अमल होते होते आखिर वो दौड़ में हिस्सा लेता है, ओलंपिक्स में जाता है और जीत के आ जाता है। लेकिन पहले दिन अगर आप उसे 10 मील दौड़ा दें तो मर जाएगा। तो खुदा ने भी यही काम किया कि एक तदरीजी अमल था, पहले साल में 1 दिन रोजा, अब साल के 4 दिन के रोजे। यहाँ एक गलत फहमी पैदा हो सकती है, और वो ये है कि ठीक है, इसकी तादाद में जितना इजाफा करते चले जाएं उतना ही अच्छा है। 4 दिन की बजाय हम 40 दिन रख लेते हैं, इससे और कर लेते हैं, जितना खुदा की कुर्बत नसीब होगी उतना ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ कुछ तकाज़े थे जो लोग भूले चले जाते थे। लोग सिर्फ मिकदार पर जोर दे रहे थे, मेयार पर जोर नहीं दे रहे थे। इसलिए जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से ये कहा गया कि ये 4 दिन के रोजे फर्ज है, तो उसके साथ कुछ शराइत भी लगाई गई। लोग शराइत को भूल गए और सिर्फ रोजा याद रखा। आइए हम देखते हैं कि कलामुल्लाह उन शराइत के बारे में क्या कहता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि लाजिम है कि तुम उन सब बातों पर अमल करो। तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो और अपने फाटकों में रास्ती से अदालत करो ताकि सलामती हो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा न बांधे और झूठी कसम को अजीज न रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूँ, खुदावंद फरमाता है। फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि 4थे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्रमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे, और एक शहर का बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द खुदावन से दरखास्त करें और रब्बुल अफ़वाज के तालिब हूँ। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और जबरदस्त कौमें रब्बुल अफ़वाज की तालिब होंगी और खुदावन से दरखास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि उन अय्याम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। ये था वो रोजे का पसे मंजर जिसे लोगों ने नजर अंदाज कर दिया था,
کہ روزہ صرف اپنی جان کو دکھ دینا نہیں، صرف نفس کشی نہیں، بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ پڑوسی کا خیال رکھنا، اس سے سچ بولنا، اس کی خیر خواہی کرنا اور اس کو ہراساں نہ کرنا، امن و امان کی صورت میں رہنا، یہ تھا روزے کا مطلب۔ روزہ ایک تربیتی کورس تھا، اس بات کا کہ اگر آپ ان ایام میں جتنے بھی ہیں، 4 دن ہیں یا جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان ایام میں حلال چیز کو اور خوراک کو نہیں کھاتے اور اسے اجتناب کرتے ہیں تو حرام سے اجتناب کرنا کتنا لازمی ہوگا۔ یہ بھلا کوئی روزہ ہوا کہ آپ خود تو بھوکے مر ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی بھوکے مار رہے ہیں؟ بھائی، آپ کو تو دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں روزہ بدقسمتی سے ایسا ہو گیا کہ اس میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو پریشان بھی کر رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، دوسروں کی جان تک لینے کے پروگرام بناتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے۔ یہ روزہ نہیں، یہ روزے کے نام پر روزے کا مذاق ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ اس قوم کو سمجھا دو، یہ جانے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مطلب تربیت نفس ہے، صرف نفس کشی نہیں، کیونکہ نفس کشی میں تو آپ نے نفس کا گلا دبا دیا اور بس چھٹی ہو گئی، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ نفس آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ تربیت اس کی کیسے کرتے ہیں کہ کل کو وہ کام کرنے لگے جو پروردگار چاہتا ہے۔ یہاں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا، ان کے ساتھ کوئی دل میں برا منصوبہ نہیں باندھنا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا، سلامتی کو رکھنا، اور کہا کہ یہ خوشی اور خرمی اور شادمانی کی عید ہوگا۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ کیا ہمارا روزہ خوشی، خرمی اور شادمانی کی عید ہوتا ہے یا ہمارا منہ پھٹے منہ بن جاتا ہے؟ ہم اس دن خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی پریشان، دوسروں سے بھی پریشان، بات بات پہ لڑنے کو تیار۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سا عید کا سماں ہے؟ اسی بات کو میرے مولا سیدنا مسیح نے یوں بیان کیا تھا کہ جب تم روزہ رکھو تو اچھے کپڑے پہنو، سر پہ تیل لگاؤ، کنگھی چوٹی کرو، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ تم کسی ولیمے کی دعوت میں جا رہے ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ بھوکوں مر رہے ہو۔ جب گندا سا منہ بنا لیتے ہو، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے لوگوں کی خاطر روزہ رکھا، لوگوں نے تمہاری تعریف کی، اب اجر و ثواب کیسا؟ اب تو عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ مسیح نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی، یہ وہی سنت انبیاء تھے جس کو آپ دہرا رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے پروردگار عالم یہی فرما رہے تھے کہ روزے کے مقاصد ہے، اور روزے کے مقاصد میں بھوکوں مرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے غلط سمجھ لیا کہ ہم جتنے زیادہ بھوکے مریں گے خدا اتنا ہم سے زیادہ خوش ہوگا۔ خدا کو ہمارے بھوکے مرنے سے اور پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خدا کو دلچسپی اس بات سے ہے کہ کیا ہم روزے کے دوران وہ جو عید کا دن ہونا چاہیے ہم دوسرے لوگوں کے لیے وہ کہیں ماتم کا دن تو نہیں بنا دیتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم خود بھی ایسی شکل بنائے پھر رہے ہوں اور دوسروں سے بھی ویسی ہی توقعات کرتے ہوں۔ بات بات پہ لڑنا، دوسروں کو مارنا، پیٹنا، گالیاں بکنا، یہ کوئی خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے؟ عید کے دن تو آپ دشمن سے گلے مل جاتے ہیں، یہاں تو ہم سے دوست برداشت نہیں ہوتا۔ یہ وہ سبق تھا جو قوم بنی اسرائیل کو پروردگار عالم سکھا رہے تھے، اور آج ہمیں بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ روزے کے دوران ہمیں کس طرح سے رہنا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ خوشی کے عالم میں ہے، یہ نہ ہو کہ بھوکوں مر رہے ہیں، بیچاروں کی حالت تباہ ہو رہی ہے، اب گرے کہ جب گرے۔ اور خوشی کے عالم میں آپ واقعی کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی خوش ہیں تو آپ کو کھانے کی فکر رہتی ہی نہیں ہے، آپ صرف خوش ہی رہتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ عید کا سا سماں ہو، محرم نہ لگے، لیکن ہم نے تو اس کے ساتھ یہی حشر کیا ہے۔ ہم خدا کا پڑھایا ہوا وہ سبق بھول گئے۔ پروردگار عالم نے کہا تھا اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ جوق در جوق تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارا مذہب قبول کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ہمیں دیکھ کے تو لوگ ہم سے اور ہمارے مذہب سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری اس دینداری کو دیکھ کے لوگ اور قریب آتے ہیں، لوگ تو ہم سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ یہ روزہ ہے یا عذاب ہے۔ ہمیں روزہ ایسا رکھنا چاہیے تھا
کہ لوگ کہتے کہ یہ بھوکے مرنے کے باوجود بھی اتنے خوش و خرم ہیں، کون سا اطمینان قلب انہیں حاصل ہو گیا ہے؟ یہ وہ اطمینان قلب ہے، یہ وہ سکون ہے جو پروردگار کی طرف سے ملتا ہے، بشرطے کہ ہم روزے کو روزے کی حیثیت سے رکھیں، نفس کشی کی حیثیت سے نہیں، بھوکے مرنے کی نیت سے نہیں، پیاسے رہنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ یہ سوچ کے کہ پروردگار عالم آپ نے دیا، آپ ہی دیتے ہیں، آج اگر نہیں ملے گا تو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن آپ کی رضا کی خاطر اور آپ کو خوش کرنے کے لیے میں ان تمام چیزوں کو آج تیاگتا ہوں، ان میں کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ مجھے آپ عزیز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ وعدہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کی صورت میں نمودار ہو۔ اگر خدا کے تو آپ قریب ہو جائیں، لیکن بندگان خدا سے دور ہو جائیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے قریب نہیں ہوئے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی قربت ہو اور بندگان خدا سے بھی قربت ہو، لیکن ہماری خدا سے تو قربت ہو جاتی ہے، ہم بندگان خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے یہ روزہ بتایا گیا تھا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سال کے چند دنوں میں ہمیں احساس ہو سکے کہ دوسرے لوگ جو غریب ہیں، جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، ان پہ کیا بیتتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی روزہ ہوا کہ دل میں بھوکے رہے اور شام سے ہی کھانے کا اہتمام کر کے بیٹھ گئے اور کھانے کو دیکھتے رہے اور سونگھتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے؟ یہ غربت ہے، اسے کون کہے گا؟ نہ یہ غربت ہے نہ یہ قربت ہے۔ قربت کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ کب وقت گزرا، کب وقت نہیں گزرا۔ اوقات کی پابندی بیٹھ کے کرتے رہنا اور گھڑی کو تاکتے رہنا، یہ قربت کا تصور تو نہیں۔ قربت میں تو گھڑی رک جاتی ہے، نبض کائنات تک رک جاتی ہے۔ آپ کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کھڑے کھڑے کتنی دیر گزر گئی اور آپ دھوپ میں جل رہے ہیں کہ نہیں جل رہے، لیکن اگر آپ کو بار بار اس بات کا احساس ہو کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، تو آپ کو اپنے محبوب سے وقت زیادہ محبوب ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے محبوب کو، محبوب ازلی کو، محبوب حقیقی کو اس طرح سے جانیں، اس طرح سے پہچانیں، اس کے ساتھ ایسے قربت رکھیں کہ اس دوران نہ ہمیں وقت کا احساس ہو، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، بس یہی ہو کہ میرے محبوب آپ میرے سامنے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ مجھے کچھ کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میرے لیے یہی بہت کچھ ہے کہ آپ ہیں، آپ سے گفتگو ہے اور آپ کے دیدار ہیں۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔